बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा, उन्हें सजाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आर्मी चीफ के बेटे के साथ क्या होगा, उनके साथ क्या सलूक होगा। लेकिन इस कहानी से पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ साहिबा दुबई पहुँच गई हैं। उनकी मज़ीद क्या वहाँ पर मसरूफियात होंगी और सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले परवेज़ इलाही साहब का जिक्र कर लेते हैं पहले, कि वो अपनी गिरफ्तारी और रिहाई के मराहिल से गुजर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब, साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले साबिक वज़ीर आला और पीटीआई के सदर, वो जनाब अंदर हैं और लगता है लंबे अरसे के लिए अंदर हैं। काफ लीग की तरफ से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि वो उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही। परवेज़ इलाही साहब की जान नहीं छूट रही है, और जान इसलिए नहीं छूट रही है कि उनकी मामलात ऐसे थे। वो जिस ग्रुप के साथ जाना चाह रहे थे, वो उस इमरान खान साहब के साथ जाना चाह रहे थे जिनका मुस्तकबिल तारीख होता जा रहा है। हमारे सामने है क्या चीज़ें हैं और किस तरह से जा रही हैं। ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। दूसरी तरफ उनकी अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत वो भरपूर तरीके से तैयारियां कर रहे हैं नए इलेक्शन कह लें या नए सियासी मंजरनामे की, क्योंकि इलेक्शन पे मुझे डाउट रहता है चूँकि कि शायद इलेक्शन ना हो फौरी तौर पे, तो यूँ कह लें कि नए जो एक्सपेक्टेड मंजर है सियासी, उस पर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टी से मुलाकातें हो रही होती हैं, आपस में मीटिंग्स चल रही हैं। बलूचिस्तान के लोग और उनके पार्टी लीडर्स जो हैं वो आकर मरियम नवाज़ साहिबा से मिल रहे हैं। ये सारी खबरें तो चल ही रही हैं। लेकिन चूँकि नवाज़ शरीफ साहब दुबई और सऊदी अरब के दौरे पर निकल पड़े हैं, तो मरियम नवाज़ साहिबा भी दुबई पहुंच गई हैं। और ये इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि टाइम बड़ा ऐसा आ रहा है कि जब बहुत सारे डिसीजंस हो रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आगे होनी है, सियासी फील्डिंग कैसे लगनी है, किस पार्टी ने किसके साथ चलना है, किस पार्टी को अपने साथ मिलाना है, किन लोगों को बराह रास्त पार्टी में शामिल करना है। और कुछ अहम ओहदे भी हैं जिनकी आप समझ लें कि कुछ तब्दीलियों की खबरें हैं कि शायद कुछ सितंबर में या उससे पहले, बल्कि हमारे दोस्त इमरान शफकत तो कुछ अहम तब्दीलियों की बातें जुलाई में ही कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही होंगी मरियम नवाज़ साहिबा के साथ। और उसमें ख़बर बल्कि ये भी है कि इन्हीं छुट्टियों में, जब ये ईद की छुट्टियाँ चल रही होंगी और उससे ऑनवर्ड्स कुछ दिनों में, शायद आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी भी दुबई जाएं और वहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब और ये सारे इकट्ठे बैठकर कुछ मीटिंग्स करेंगे और कुछ चीज़ें आगे चलने की बातें होंगी। लेकिन अहम खबर यह है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के साथ क्या होगा। बहुत से लोग गिरफ़्तार हैं, जेलों में हैं, थानों में हैं, जुडिशल रिमांड पर हैं, किसी का फ़िज़िकल रिमांड चल रहा है। कुछ लोग जो हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले हो गए हैं, उधर कार्रवाई अलग से चल रही है। उन केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन करना है और उनके पास 2 दिन है सिर्फ, पीर और मंगल, 2 वर्किंग डेज़ होंगे। मंगल के लिए चीफ जस्टिस साहब ने इशारा दिया हुआ है कि वो शायद फ़ैसला कर देंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स चलेंगी या नहीं चलेंगी। अच्छा, उससे पहले उन्होंने खुद आज जो एक खिताब फरमाया है उसमें उन्होंने कह दिया है कि बार बार आइन की तशरीह करने से तनाज़ात पैदा होते हैं। तो हुजूर वाला, ये आप बार बार तनाज़ात की स्टेज क्यों लेकर आते हैं? अच्छा, अगर एक मरतबा जो फैसले हुए हैं वो ठीक क्यों नहीं होते? वो कहते हैं कि सवालात उठते हैं, अदालतें सवाल पूछती हैं, अदालतों ने जवाब देने होते हैं, जो सवाल उठते हैं उनके जवाब देते हैं। आइन की जो भी शिकें हैं उनमें जहाँ तशरीह की ज़रूरत आती है वहाँ उसकी तशरीह कर देते हैं। लेकिन हमारी अदालतें तो आइन को रीराइट कर रही होती हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ और चीज़ें शामिल करके। कभी किसी डिक्टेटर को आइन में तब्दीलियों का इख्तियार दे देते हैं, कभी इलेक्शन और पता नहीं वर्दी में इलेक्शन और इस तरह की बातें चल रही होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपनी अदालतों में देखी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो फरमाते हैं कि बिज़नेस के हवाले से काम होना चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी को आना चाहिए, IPPs को पाकिस्तान में आना चाहिए। ओ हुजूर, ये आप ही लोगों ने ये सारे मसाइल खड़े किए हैं। बिज़नेस कम्युनिटी जो पाकिस्तान से भागती है उसमें असल मसला अदालतों के मसाइल हैं। बड़े बड़े ऐसे केसेस हैं जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर्स के पाकिस्तान को फ़ाइन हुए हैं गलत अदालती फ़ैसलों की वजह से। अच्छा, खैर ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ इसी तरह चलती रहेंगी, ये मसले हल नहीं होंगे। असल ख़बर यह है कि कोयटा में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है
آن بلوچستان کہہ لیں، سیکیورٹی کے حوالے سے ایسی کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں جس میں بہت سے لوگ شرکت کرتے ہیں، اور یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، اس میں جرنلسٹ اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تقریباً کوئی 3 ہفتے کی کانفرنس ہے جو وہاں پر ابھی جاری ہے، اور وہاں پہ آرمی چیف نے بھی اس میں شرکت کی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ کویشچن آنسر کے طویل سیشن ہوئے ہیں، جس میں اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے غریدہ فاروقی کے ٹویٹ سے۔ غریدہ فاروقی نے اس ٹویٹ میں بڑا، ویسے تو جو ہے نا سمپل سا ٹویٹ ہے، اس نے کہا کہ ایک تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، آرمی چیف سے بھی بات ہوئی ہے بڑی لمبی، اور جس میں بڑے اہم نکات پہ انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، آرمی چیف نے بتایا ہے، کچھ باتوں کے جوابات دیے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے وہاں پہ، وہ ابھی تفصیلات براہ راست تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن جو ذرائع سے پتہ چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آرمی چیف نے صاف کہا ہے کہ 9 مئی والوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وہ کہا 9 مئی کے واقعات کنکلوژن کی طرف جائیں گے، اس اپنے حتمی نتائج کی طرف جائیں گے یہ، اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ جب قرآنی حوالے دیتے ہیں آیات کے اور احادیث کے، تو وہ دے کر انہوں نے ساتھ بتایا کہ اگر میرا بیٹا بھی اس میں انوالو ہوتا تو اس کے ساتھ بھی قانون اور آئین کے مطابق ہی سلوک ہوتا، وہ بھی پکڑا جاتا، وہ بھی نہ بچتا۔ تو اگر آرمی چیف کا بیٹا نہیں بچنا ہے تو باقی پھر کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ جو عمران خان صاحب جن ہواؤں میں اڑے جا رہے ہیں، اور وہ آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی بغاوت ہوگی اور تختے الٹے جائیں گے اور خون بہے گا اور لوگ مارے جائیں گے، اور اس کے بعد میں اوپر آ جاؤں گا اور میں اقتدار سنبھال لوں گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مطلب اتنا وہ کلیئر کٹ آرمی چیف کی طرف سے جو ان کا سٹانس ہے، اور یہ آج سے نہیں، فرام ڈے 1 جب سے یہ واقعات ہوئے ہیں اس کے فوراً بعد، پرابلی آئی تھنک انہوں نے پہلا دورہ شاید گجرانوالہ کا کیا تھا یا سیالکوٹ کا، مجھے ابھی صحیح یاد نہیں، لیکن بہرحال وہ جہاں بھی گئے تھے وہاں سے وہ شروع ہوئے تھے کہ ان کو کوئی معافی نہیں ہے، کسی کی بچت نہیں ہونی، یہ سب لوگ جو ہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور ہم نے پھر دیکھ لیا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اب ریسنٹ ڈیز میں جو ہمارے سامنے ہوئی ہیں کہ جس میں 2 ریٹائرڈ جنرلز کی بیگمات، اچھا ایک ریٹائرڈ آرمی چیف بلکہ مرحوم آرمی چیف کی نواسی، ایک جنرل صاحب کے داماد، اور مطلب اور بہت سارے لوگ، ایون وہ جو اس میں گئے ہیں ملٹری کورٹ میں کیسز گئے ہیں ان میں ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر بھی شامل ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، اور کسی کو گنجائش نہیں مل رہی۔ نہ صرف یہ، کل مسرت چیمہ صاحبہ کا روتا دھوتا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پارٹی بھی چھوڑ دی، پھر بھی میرے میاں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اچھا، محترمہ کو پہلے یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی تھی جب وہ کچھ لوگوں کے پاس گئیں کہ دیکھیں جی میں نے تو پارٹی چھوڑ دی ہے، تو یہ کیس، یہ ساری چیزیں، یہ ڈیل کرنے کا، ان کا جناب آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے، گڈ انف، لیکن 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پارٹی چھوڑنے کی وجہ سے، پی ٹی آئی چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے 9 مئی کے جو جرائم ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گے، اسے وہ قانون کے مطابق ڈیل کیے جائیں گے، اس میں آپ نے جواب دینا ہے۔ فواد چودھری صاحب کو آپ دیکھ لیں، مطلب وہ جس طرح سے بھاگے دوڑے، پولیس سے بچے، عدالتوں میں چھپ جاتے تھے، گرفتار ہوئے، پھر انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، پھر وہ آئی پی پی میں شامل ہوئے نیم دلی کے ساتھ نا، مطلب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے انہوں نے ریئیکٹ کیا، شو کیا۔ اچھا، اس میں بھی بعض دوست یہ بتاتے ہیں کہ وہ شاید عمران خان صاحب کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں جی میں کوئی خوش دلی سے ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو مجبوراً آ گیا ہوں، زبردستی انہوں نے مجھے بلا لیا ہے تو میں آ گیا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ لیکن ان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے، کیسز ادھر بھگتنے پڑیں گے۔ 9 مئی کے کیسز میں کسی کی جان نہیں چھوٹنی، اور یہ اس میں جو ہے فارمیشن کمانڈرز کا جو اب اجلاس تھا اس کے اعلامیے میں بھی یہ بات بڑا کلیئر بتا دی گئی تھی کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ اور ان کے ہینڈلرز اور ان کے منصوبہ ساز جتنے ہیں وہ سب کے سب قانون کو فیس کریں گے اور ان کو سزائیں ملیں گی۔ تو مین آدمی جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے جتنے قریبی ساتھی ہیں اکثر یہ ان معاملات سے گزر رہے ہیں، کچھ کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، کچھ بچ رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ آج پھر ان کی ایک ضمانت ہو گئی ہے، لیکن پولیس تیار کھڑی ہوئی ہے کہ وہ باہر نکلیں اور انہیں اٹھا کر پھر لے جائیں۔ تو یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے، باقی سب لوگوں کے ساتھ بھی چلتے رہیں گے۔ اگر آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، تو باقی سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، اور یہ
کیوں ہونا ہے یہ؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ تمام لمٹس کو کراس کر لیا. مطلب دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے انڈیویجول مفادات کے لیے ملکی مفادات کو قربان کر دیں. مطلب آپ آرمی انسٹالیشنز پہ حملے کر رہے ہیں. دنیا کو جو دہشت گردی کے شکار ملک کے طور پر ہمیں پورٹرے کیا جاتا ہے اور دہشت گردوں کے طور پہ پورٹرے کیا جاتا ہے, ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ تو جو کرتی ہیں سو کرتی ہیں, ہمارے عام لوگ بھی جا کے فوج پر, کور کمانڈر ہاؤس پر, GHQ پر اور ایئر بیسز پر وہاں جا کے حملے کر رہے ہیں. مطلب یہ کس قسم کا میسیج دینے کی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے, اور پھر ریپیٹڈلی اس پر قائم رہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں 3-4 مرتبہ پیغام دیا کہ آپ اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں اور اس کی مذمت کریں, لیکن خان صاحب تو سننے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ تو عدالت میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر دوبارہ ایسا ہی ری ایکشن آئے گا. وہ اسی پر قائم تھے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے, میں نہیں مانوں. اور وہ آج بھی اسی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ان کے وہ جو فیض نیٹ ورک اور وہ جو ان کا سسٹم ایک چل رہا تھا نا, وہ آج بھی اسی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی آئے گا اور یہ سب کچھ ملیا میٹ کر کے مجھے اقتدار کے اس میں لا کر بٹھا دے گا. لیکن چیزیں مشکل ہو گئی ہیں. آرمی چیف نے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی ہیں وہاں پہ اکانومی کے حوالے سے, جس میں ریکارڈک کے اسپیشلی انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں سے جو ہمارے ذخائر ہیں اگر ان کو پراپرلی ٹرانسپورٹ کیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو بلینز آف ڈالرز کی انکم ہے. تو ہمارے یہ مسائل جو ہیں, ہمارے معاشی مسائل جو ہم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں IMF کے ساتھ, اگرچہ اس کے تھوڑی سی پازیٹیو بھی آج کچھ خبریں آئی ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے معاملات کافی حد تک کلیئر ہو گئے ہیں, ہم نے ان کی تمام مطالبات یا شرائط پوری کر دی ہیں اور اب ہمیں امید ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر اب بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم گزارا کر لیں گے. اچھا, وہ گزارا کر لیں گے اس میں کیا ہے, وہ SIFC وہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنی ہے کہ فوج شامل ہو گئی ہے اور ایک بڑا پلان بنا ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے کس طرح سے نکالنا ہے اور معاشی وہ جو ہے اسٹیبلٹی اس کی طرف کیسے جانا ہے. تو اگر یہ سب مل جل کر, مطلب اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بظاہر ممکن ہی نہیں لگ رہی. جتنے بڑے بڑے نمبرز ہیں, 70-80 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس اور متبادل امپورٹس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور پھر 2035 تک 2035 تک $1 ٹریلین کی اکانومی. مطلب وہ جو ہے نا خوشی کی بات تو اپنی جگہ ہے, لیکن ریزرویشنز بھی آتی ہیں, ڈاؤٹس آ جاتے ہیں, خوف آتا ہے کہ کہیں ہم بیچ میں رک نہ جائیں کہیں, اور ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسی کوئی چیزیں نہ ہو جائیں کہ یہ ساری چیزیں پوری نہ ہو سکیں. ظاہر ہے ایک اچھی جب تصویر نظر آتی ہے, ایک امید کی کرن نظر آتی ہے, تو انسان چاہتا ہے کہ اب یہ ہو جائے. تو اگر ہم یہ اس ٹرمائل سے نکل آئیں, یہ جو انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے اس سے نکل آئیں. خان صاحب جو بار بار فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے, اور ان کے دوست جو بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ابھی بھی کسی بغاوت کی گنجائش موجود ہے اور یہ سارا سسٹم کو الٹنے کی گنجائش موجود ہے, تو پھر تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اسٹیبلٹی تو تبھی آئے گی جب سسٹم اسموتھلی آگے چل رہا ہو, اور اس میں تمام پارٹیز کو رول پلے کرنا پڑے گا. خان صاحب کو بھی اگرچہ ان کے پاس میرا خیال اب چوائسیز کم رہ گئی ہیں, وہ عید تک ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی معاملات چل رہے ہیں کہ وہ, اور پھر ان کے اتنے سارے کیسز ہیں. اب تو ان کے دوست اس بات پر آ گئے ہیں کہ اچھا جی ایک ہی سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے, سارے کیسز میں سزا بھی جو ہے وہ ایک وقت میں ہو جائے گی. مطلب انہیں یقین ہوتا جا رہا ہے کہ سزاؤں کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اور وہ جو پچھلے 5-6 دنوں میں انہوں نے اٹینڈ نہیں کی ہیں, انویسٹیگیشنز میں شامل نہیں ہوئے, ان سب کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ان کی گرفتاری کا وقت آ رہا ہے. تو آرمی چیف کا پیغام, ادھر چیف جسٹس صاحب کا جو ہے نا تذبذب کا شکار ہونا کہ آئین کی تشریح نہیں ہونی چاہیے اپنی ہی حرکتوں پہ جو خود سے کیوں ہیں. ویسے تو انہیں اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے لاہور کے چیف جسٹس صاحب سے. انہوں نے ایک بہت اچھے طریقے سے پچھلے دنوں جس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے اپنے داماد کی رہائی کے لیے, انہیں چاہیے کہ ان سے مشورہ ہی کر لیں کم از کم کہ جناب کس طرح سے چیزیں مینیج کرتے ہیں. آپ نے کسی نے کوئی شور سنا ہے, کوئی بات ہوئی ہے اس پر ابھی تک؟ تو یہ جو چیف جسٹس صاحب تقریریں کرتے پھر رہے ہیں اور سو موٹو ٹائپ مسائل چل رہے ہیں کہ پارٹیوں سے مل کر اور پھر اس پہ کیسز سننا اور بینچ بنانا, وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, یہ ساری چیزوں سے باز آ جانا چاہیے. ہمیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہو گیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہو گیا ہے, اور جو ڈیل کرنا ہے وہ قانون نے اپنا راستہ خود ہی بنا لینا ہے.
یہ جو پرسوں کا فیصلہ آنا ہے یہ بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ایشو نہیں ہے, جو مرضی فیصلہ آ جائے ہم مینیج کر لیں گے, تو ہمیں بھی یہی امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی فیصلے آئیں گے اور حکومت اور فوج یہ جو بھی ڈیسیژن کریں گے, ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اس بحران سے نکل کر اسٹیبلٹی کی طرف چلیں گے, اور وہ جو استحکام ہے وہ ہمیں معاشی اور سیاسی بہتری کی طرف لے کے جائے گا. شکریہ.